बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। जो अटैक है फ़लस्तीनियों के ऊपर इसराइल का, वो बहुत ख़ौफनाक हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और जो गुज़िश्ता रात थी, अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो अब तक की सबसे मुश्किल रात थी और सबसे भयानक सूरत हाल रही गुज़िश्ता रात को गज़ा की पट्टी में, जहाँ इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर एक बराह रास्त पूरा हमला किया हुआ है। और ये फुल फ्लेज वॉर है, वन साइडेड। यानी अगर आप ये कहें कि हमास मुकाबला कर रहा है या हमास मार रहा है, तो ये बात ठीक नहीं है। अगर आप अदाद शुमार को देखें तो 2000 से ज़ायद रॉकेट उन्होंने फायर किए हैं। उनके कुछ रॉकेट हैरान कुन हद तक ज़्यादा एक्यूरेट रहे हैं, उनके कुछ रॉकेट हैरान कुन हद तक उनकी रेंज में इजाफा हुआ है। हमास ये रॉकेट बनाता कैसे है? इनको मुख्तलिफ लोग मदद करते हैं, जिनमें ईरान खुल के मदद करता है, कुछ और मुस्लिम दुनिया के लोग हैं वो उनकी मदद करते हैं, और कुछ दीगर ऐसे लोग हैं जो इसराइल को पसंद नहीं करते, वो भी इनकी मदद करते हैं। ये पहले मिस्र के अंदर कुछ कोशिशें करते थे, वहाँ पे बना लेते थे, और अब ये मकामी तौर पे इसको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। तो रॉकेट बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमास के नौजवान सीख चुके हैं और वो उसके ऊपर अब काम करते हैं। रॉकेट बनाते रहते हैं, इकट्ठे करते रहते हैं। उनके पास टनल्स हैं जो ज़ेरे ज़मीन उन्होंने सुरंगें बनाई हुई हैं, उनके अंदर वो अपने हथियार छुपाते हैं और वहीं से वो उनको एक्टिव करते हैं और फिर इसराइल को जवाबी कार्रवाई करते हैं। ये एक बड़ी कमज़ोर जवाबी कार्रवाई है इसराइल जैसे एक ताकतवर मुल्क के ख़िलाफ़। हमें अपने आप को किसी धोखे में नहीं रखना चाहिए। देखें, बहुत सारे चैनल्स बार बार ये कह रहे हैं कि तबाही फेर दी, बर्बाद कर दिया इसराइल को। बेशक उनको पहली मरतबा इतना तगड़ा जवाब मिला है, ये बात ठीक है, और ये मैं भी कह चुका हूँ और मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि इसराइल तवक्को नहीं कर रहा था कि उनको इतना तगड़ा जवाब मिलेगा हमास की जानिब से। उनके रॉकेट ज़्यादा एक्यूरेट भी हुए हैं और ज़्यादा दूर तक भी जा रहे हैं। यानी इससे पहले उनका अंदाज़ा ये था कि 100 मील के अंदर अंदर तक वो अटैक कर सकता है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने 110 मील से ज़्यादा दूर तक हमले किए हैं। और हमास ने क्लेम किया है कि उनका नया बनाया गया रॉकेट जो बहुत दूर तक जाकर गिरा है वो 150 मील से भी ज़्यादा दूर तक जाता है, यानी वो पूरे इसराइल को कवर कर सकता है। हमास का ये क्लेम है कि वो इसराइल में जहां चाहें वहां रॉकेट हमला कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल ही में जो इसराइल ने क्लेम किया है, जो उनका दावा सामने आया, गुज़िश्ता रात को खौफनाक बम्बारमेंट के बाद, गुज़िश्ता रात को बड़ी खौफनाक लड़ाई हुई है। लड़ाई तो नहीं हुई, हमला हुआ है बड़ा खौफनाक किस्म का, और उसमें 119 फ़लस्तीनी अब तक शहीद हो चुके हैं, जबकि 8 इसराइली मारे गए हैं। एक इंडियन भी वहाँ पे मारा गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक एक भारतीय शहरी वहाँ मौजूद था, वो भी मारा गया है। 31 मासूम बच्चे हैं और 19 ख़वातीन हैं जिनकी शहादत हुई है, और दूसरी जानिब 830 ज़ख्मी हुए हैं फ़लस्तीनी, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। और जो मेडिकल कैंप्स हैं उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं इसराइली फ़ौजी, और वो कोई इम्तियाज़ नहीं कर रहे, किसी किस्म की रियायत नहीं बरत रहे, और तमाम जंगी कवानीन जो है उनको पसे पुश्त डाल दिया है। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने गुज़िश्ता रात को जो हमले किए हैं उसमें वो जो कमांडर्स जो अल-कस्साम ब्रिगेड की तरफ से मार रहे थे, उन कमांडर्स को शहीद कर दिया है, और कुछ टनल्स जहां पे ज़ख़ीरा था उनको भी तबाह कर दिया है। और अब हमास उतनी बाअसर नहीं रही जितनी पहले थी। तो देखिए, ये बात सही है कि जितनी देर तक ये लड़ाई चलती रहेगी, हमास हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे, फ़लस्तीनी हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर होते जाएंगे, हथियार कम होते जाएंगे ना, और शहादतें भी बढ़ती जाएंगी, तो वो कमज़ोर होते जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूटता जाएगा, भूख भी बढ़ती जाएगी, मेडिकल असिस्टेंस भी ज़्यादा चाहिए होगी। तो हमास लगातार कमज़ोर होता चला जाएगा। और इसराइल क्योंकि बहुत ताकतवर है, उन्होंने टनल्स बनाई हुई है, वो अपने लोगों को महफूज भी रख सकते हैं, उनका जानी नुकसान भी बहुत कम हो रहा है और माली नुकसान की उनको परवाह नहीं है। लिहाजा इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई बनती नहीं है, ये लड़ाई है नहीं, और अकेले फ़लस्तीनी कभी ये लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। फ़लस्तीनियों को मदद की ज़रूरत है, और वो मदद मांग रहे हैं ऐसे मुसलमानों से जो उनकी मदद करने के बारे में सोच भी नहीं रहे। मैं आपको तमाम मुसलमान मुल्कों के बारे में बताता हूं, लेकिन पहले आप इसराइल के हमायतियों के बारे में सुने कि वो कितने ताकतवर हैं और कितने बाअसर हैं। सबसे बड़ा जो इसराइल का हमायती है वो अमेरिका है, और अमेरिका में हाल ही में कुछ चीज़ें की हैं। नंबर 1, अमेरिका ने इसराइल की मदद के लिए मिडल ईस्ट में अपनी ताकत को बढ़ा दिया है।
سعودی عرب میں انہوں نے اپنے F-18 طیارے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ بھجوا دیے ہیں۔ دیکھیں مدد کس کی کرنی ہے؟ اسرائیل کی، اور اڈا کس کا استعمال ہو رہا ہے؟ سعودی عرب کا، اور طیارے کس کے پہنچے ہیں؟ امریکہ کے۔ اب میں اس سے زیادہ آپ کو کیا کہوں؟ F-18 طیارے بہترین لڑاکا ہیں، یہ امریکہ نے بھجوائے ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ہم طیارے تباہ کر سکتے ہیں جذبہ جہاد سے، نہیں، ایسے نہیں ہوتا، لڑنا پڑتا ہے آپ کو۔ مسلمان بے شمار جنگیں ہارے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایک غزوہ ہارے ہیں۔ جب آپ صحیح طرح نہیں لڑ رہے ہوتے، آپ کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کے ہتھیار ٹھیک نہیں ہوتے، آپ کی حکمت عملی ٹھیک نہیں ہوتی، یا آپ جنگ کو اس طریقے سے نہیں لڑتے جیسا کہ آپ کے سپہ سالار کہہ رہے ہیں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت عملی کی تھی مسلمانوں نے، تو جنگ احد میں نقصان ہوا تھا، غزوہ احد میں نقصان ہوا تھا۔ تو اسی طرح جنگیں مسلمان بے شمار ہارے ہیں، مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا جنگوں میں، پوری خلافت عثمانیہ تباہ کر کے رکھ دی انہوں نے۔ آپ کو یاد نہیں چنگیز خان نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا، عباسیوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ مسلمان جنگ میں ہار جائیں یا مار کھا جائیں۔ کیا جذبے اس وقت مر گئے تھے؟ اس وقت بھی اللہ ان کی دعائیں سن رہا تھا، اس وقت بھی سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو جنگ ہتھیاروں سے اور فوجوں سے اور حکمت عملی کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ تب شامل ہو جاتی ہے، آپ کے جذبے تب کام آتے ہیں جب آپ کی بہترین پلاننگ، بہترین اتحاد، بہترین اتفاق اور بہترین حکمت عملی ہو۔ تو F-18 جو ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں اور بڑے شاندار ہتھیار ہیں جو سعودی سرزمین پہ پہنچے ہیں اسرائیلیوں کو بچانے کے لیے۔ جنرل اسمبلی کا جو اجلاس اقوام متحدہ میں ہنگامی طور پہ بلایا گیا تھا، اتوار کو وہ اجلاس ہونا تھا، اس کو معطل کروا دیا ہے امریکہ نے اپنے اثر رسوخ کے ذریعے سے۔ یہ اسرائیل کی ایک اور مدد کی ہے کہ رج کے مارو، اور ابھی ہم اجلاس نہیں ہونے دے رہے، آپ کے اوپر کوئی دباؤ ہم نہیں آنے دیں گے۔ اور سینیٹرز نے ایک قرارداد پیش کی ہے، ایک خط لکھا ہے صدر جو بائیڈن کو، اور یہ جو خط ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ خط ہے جی۔ اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر جو راکٹ حملے کر رہی ہے ایک دہشت گرد تنظیم جس کا نام ہے حماس، اور حماس کو ہم لوگوں نے 1997 سے دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے، لیکن ایران اس کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ نقصان کر رہی ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، جبر ہو رہی ہے۔ اس پوری اگر آپ اس لیٹر کو اگر آپ پڑھیں جو بائیڈن کو انہوں نے لکھا ہے امریکی سینیٹرز نے، اور یہ 44 سینیٹرز ہیں جن کو لیڈ کر رہے ہیں مارکو ربیو، یہ انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اور اس کے ساتھ 43 دیگر سینیٹرز ہیں جن کے دستخط ہیں، یہ آپ ان کے پیپر دیکھ لیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسرائیل ایک نہتا معصوم، مجبور، حق پرست قسم کا ملک ہے، اور ظالم اور جابر قسم کی حماس نے اور فلسطینیوں نے ان کے اوپر دھاوا بول دیا ہے، اور ایران ان کی دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ کی حکومت ایران کے اوپر سے جو پابندیاں اٹھانے کا سوچ رہی ہے اس سوچ کو ختم کرے، اور ایران کے اوپر دباؤ بڑھائے، اور ایران کے اوپر پابندیاں لگائے، اور اسرائیل کی مدد کے لیے فوری طور پہ بندوبست کرے۔ وہ تو انہوں نے کر دیا، اپنے لڑاکا طیارے بھی بھیج دیے، اپنی فوج بھی تیار کر دی مڈل ایسٹ میں، اور سعودی عرب کے اڈوں کے اوپر متحرک بھی ہو گئے ہیں امریکنز۔ تو 16 مئی بروز اتوار کو، اسی دن جس دن اقوام متحدہ کا اجلاس جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس دن OIC نے جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے اپنا اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ ورچوئل میٹنگ ہوگی، اور سعودی عرب نے اس کی دعوت دی ہے کہ سارے مسلمان ملک اکٹھے ہوں اور کوئی حکمت عملی بنائے، کسی طرح روکا جائے اسرائیل کو اس بربریت سے جو وہ اس وقت فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ایک اور بہت بڑے حملے کی تیاری کی ہے، اور اس مرتبہ وہ ٹینکوں کو بہت بڑی تعداد میں لے کر جا رہا ہے غزہ کی پٹی کی طرف اور غزہ کے کناروں کی طرف، اور وہاں پہ مزید 9000 فوجی بھی انہوں نے بلوا لیے ہیں۔ گزشتہ رات انہوں نے ٹینکوں سے بھی اٹیک کیا ہے، ڈرون سے بھی اٹیک کیا ہے، اور فضائی حملے بھی کیے ہیں، اور وہ ان حملوں کو مزید تیز کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی جو مختلف خبر رساں ادارے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اپنے پیرا ٹروپرز کو اتارنے کا پلان بنا رہا ہے غزہ میں، اور وہاں پہ وہ حماس کے لیڈروں کو یا حماس کے جو وہاں پہ ان کی فورس موجود ہے ان کو قتل عام کرے گا، اور لازماً وہ عام شہریوں کو ماریں گے، نہتے لوگوں کے اوپر اٹیک کریں گے، اور ایک بہت بڑا حملہ اسرائیل نے پلان کیا ہے، اور ایک مکمل جنگ کی طرف ایک صورتحال بنا رہے ہیں، اور یہ ایک یک طرفہ جنگ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ جو حماس کے لوگ ہیں یا فلسطینی ہیں وہ لڑ سکتے ہیں، مار نہیں سکتے، یہ بڑا فرق ہے۔
یعنی ایک آدمی اکیلا کھڑا ہے، سامنے 100 آدمی کھڑے ہیں مسلح، وہ اکیلا آدمی یا تو چپ کر کے مار کھا لے یا لڑ پڑے، دو ہی آپشن ہے نا. تو وہ لڑ سکتا ہے، ان سب کو مار نہیں سکتا، لہذا وہ ان سے مار تو کھائے گا لیکن وہ لڑ کے مار کھا رہا ہے. فلسطین کا صرف اتنا قصور ہے، اور اس کی لڑائی کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک جنگ ہو رہی ہے دو طرفہ، تو ایسا نہیں ہو رہا. ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی مسلمان ملک ابھی تک بیچ میں نہیں آیا. طیب اردگان کے کچھ سٹیٹمنٹ آئے ہیں، انہوں نے پہلے کہا ان کو سبق سکھانا پڑے گا، مسلمان ملکوں سے بات کی، پاکستان سے بات کی، پھر انہوں نے رشیا سے بات کی، پھر انہوں نے کہا کہ ایک انٹرنیشنل پروٹیکشن فورس بنا کر فلسطین میں بھیج دی جائے تاکہ اسرائیلی ان کے اوپر تو اٹیک نہ کر سکیں، اس طرح فلسطینی مسلمان جو ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے. اب ٹینکوں کے پہنچنے کے بعد جو سرحدی علاقے ہیں غزہ کی پٹی کے، وہاں کے مسلمان فلسطینیوں نے نقل مکانی شروع کر دی ہے، لیکن بھاگ کر جائیں گے کہاں پہ؟ چھوٹا سا علاقہ ہے غزہ، بہت چھوٹا. اگر نقشے پہ دیکھیں تو اسرائیل خود بہت چھوٹا سا ہے، اس میں غزہ بالکل ہی چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک طرف سمندر ہے اور پھر اسرائیل نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. وہاں سے نکل کے کہاں جائیں گے؟ کہیں دور جا نہیں سکتے، چند میل کا علاقہ ہے، اس کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں اور بھاگ کے کہیں جا بھی نہیں سکتے. تو وہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ٹینکوں سے اور ہتھیاروں سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو نہایت معصوم شہری ہیں وہاں کے خواتین، بچے، اور پتھروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں دنیا کے بہترین ہتھیاروں کا. اب امریکہ نے جو پورا ساتھ دے دیا ہے اسرائیل کا، اور یورپ نے پورا ساتھ دے دیا ہے اسرائیل کا، تو مسلمانوں کے پاس آپشن کیا رہ جاتی ہے؟ لیکن پاکستان اگر اس جنگ میں جاتا ہے تو عرب ساتھ نہیں دیں گے، اور شاید کوئی اور ملک بھی نہ دے. پاکستان کو لوگ اکسا رہے ہیں کہ آپ فوراً جنگ میں چلے جائیں. میری بھی دلی خواہش ہے کہ اسرائیل کو پھینٹی لگنی چاہیے، دیکھی جائے گی، لیکن پوری دنیا آپ کے خلاف آپ کے ساتھ لڑے گی. ایک ہی صورت ہے، ترکی اکیلا نہیں جا سکتا، پاکستان اکیلا نہیں لڑ سکتا، ایران اکیلا نہیں لڑ سکتا، کوئی ملک یہ لڑائی اکیلا نہیں لڑ سکتا، کیونکہ اسرائیل اکیلا نہیں مار رہا ان کو. فی الحال اس کو مارنے کے لیے باقیوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے. جب آپ اس کو روکیں گے ساری دنیا اس کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ لڑے گی. آپ کو کم سے کم ایک بڑا اتحاد چاہیے، ایک بڑا اتحاد جس میں آپ کے ساتھ کم سے کم عرب کھڑے ہوں، سعودی عرب، UAE. میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھتا ہوں، یہ دیکھیں. امریکہ جو ہتھیار بیچتا ہے نا پوری دنیا کو، ان میں جن ملکوں نے سب سے زیادہ ہتھیار امریکہ سے خریدے ہیں 2018 کی رپورٹ کے مطابق اب تک، وہ سعودی عرب ہے، جو دنیا میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا ویسے بھی خریدار ہے اور جو امریکہ سے بھی سب سے زیادہ ہتھیار لیتا ہے. 2020 کی رپورٹ کے مطابق $2151 ملین کے ہتھیار لیے ہیں سعودی عرب نے امریکہ سے. دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا ہے جس نے اس سے آدھے پیسوں کے لیے ہے 1100، یہ 2151 اور وہاں 1100. ساؤتھ کوریا نے 917، کیونکہ وہ شمالی کوریا کا ایک ہوا بنایا ہوا امریکہ نے، تو جو ساؤتھ کوریا ہے اس کو 917 ملین امریکی ڈالر کے ہتھیار دیے ہیں. 7ویں نمبر پہ اسرائیل آتا ہے جو امریکہ سے ہتھیار خریدتا ہے، اور ٹاپ 10 ملکوں کے اندر ہے ہی نہیں جو ہتھیار خریدنے والے ملک ہیں. وہ خود بھی اپنے ہتھیار بناتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کو اتنے ہی ہتھیار چاہیے جتنے ہتھیاروں سے وہ فلسطینیوں کو مار سکے یا آس پاس کے ملکوں کو دبا سکے. اس کو پتا ہے جب بھی بڑی جنگ ہوگی امریکہ اور دیگر ملک اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. سعودی عرب پوری دنیا میں ہتھیاروں کا سب سے بڑا خریدار ہے. دوسرے نمبر پہ آسٹریلیا، تیسرے نمبر پہ چائنا ہے، پھر انڈیا ہے، پھر مصر ہے. تو یہ بڑے تگڑے ملک ہیں، ان کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑے وسائل ہیں. سعودی عرب کے پاس بہت دنیا کے جدید ہتھیار ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کر نہیں رہے. اب یہودی اتنے تگڑے کیسے ہیں اور امریکہ ان کو اتنی سپورٹ کیسے کرتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. امریکہ میں یہودی لابی اتنی طاقتور ہے کہ ان کی 2 بہت بڑی تنظیمیں وہاں پہ کام کر رہی ہیں، اور اس کے آگے میں تنظیمیں آپ کو بتاؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ کرسچین یونائٹڈ فار اسرائیل ایک تنظیم ہے، CUFI. یہ بہت طاقتور لابنگ گروپ ہے جو پورے امریکہ میں کام کرتا ہے. ایک اور گروپ ہے دا امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی. یہ لابنگ گروپ جو ہے واشنگٹن میں اس کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر بھی ہے اور بہت بڑی بلڈنگ ان کے پاس موجود ہے. جتنے بھی امیدوار امریکہ میں الیکشن لڑتے ہیں کانگریس کا، یہ تمام امیدوار AIPAC یعنی یہودیوں کی تنظیم ان سب سے ملاقات کرتی ہے اور پھر اپنی رائے اور ضرورت کے مطابق انہیں فنڈنگ بھی لے کر دیتی ہے الیکشن لڑنے کے لیے. واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو ان کی 30% سے زیادہ فنڈنگ یہودی کرتے ہیں، اور براہ راست فنڈنگ جو اسرائیل کی ہے وہ 25% کے قریب ہے، اور یہودیوں کی الگ فنڈنگ ہے. تو بہت بڑی فنڈنگ کرتے ہیں یہودی امریکن انتخابات میں. حتیٰ کہ جو ہر امیدوار الیکشن لڑتا ہے
اس کو یہ جو تنظیم ہے نا امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی، یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک پوزیشن پیپر لکھ کر لائیں جس میں آپ یہ لکھ کر بتائیں کہ اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اور کیسے چلنے چاہیے، اور جو ان کے ساتھ زیادہ وفاداری کرتا ہے اس کو جیتنے میں مدد کرتے ہیں، اس کو جتاتے ہیں۔ اسی لیے تو 44 لوگوں نے بغیر چون چڑھا کے فوراً لکھ کر دے دیا جو بائیڈن کو لیٹر کہ جناب ایران کو دبا دیں، فوراً اسرائیل کا پورا ساتھ دیں، حماس کو جو ہے وہ توڑ کے رکھ دیں۔ یہ طاقت ہے ان کی، اسرائیلیوں کی امریکہ میں۔ امریکہ میں درجنوں ایسے تھنک ٹینک ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور وہ سارے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ یہودیوں کے ہیں، جن میں امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ، سینٹر فار سیکورٹی پالیسی، فارن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ہیریٹیج فاؤنڈیشن، ہڈسن انسٹیٹیوٹ اور جیوز انسٹیٹیوٹ فار سیکورٹی افیئرز، پارا چرچ آرگنائزیشن اور بے شمار ایسی تنظیمیں ہیں امریکہ میں جو کام کر رہی ہیں۔ ہر جگہ کے اندر یہ یہودی گھسے ہوئے ہیں امریکہ میں، ان کے بینکنگ سیکٹر میں، ان کی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں، ان کے تمام مالیاتی اداروں میں، ہر جگہ پہ یہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی کی وجہ سے امریکہ اپنی ہر پالیسی ان کی مرضی کے مطابق بناتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو اسرائیل سے نہیں لڑنا، آپ کو امریکہ سے لڑنا ہے، اور اس وقت بہتر طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ملک سارے اکٹھے ہوں، اگر لڑائی لڑنی پڑے تو مل کر لڑیں، تاکہ آپ کو اکیلا اکیلا کر کے تباہ نہ کیا جا سکے۔ اگر کوئی ایک اکیلا مسلمان ملک اس کے اندر کودے گا تو اس کا حال بھی فلسطین والا یا افغانستان والا ہو جائے گا۔ بڑا آسان ہے، سمپل ہے۔ افغانستان یا فلسطین والا حال کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ 20-25 ملک مل جائیں، مل کے اپنے سارے ہتھیاروں کا رخ موڑیں اور اس مسلمان ملک کے اوپر بمبارمنٹ کریں، اس کو تباہ و برباد کر دیں۔ کوئی بھی ملک ہوگا، چاہے ترکی ہو، پاکستان ہو، ایران ہو، کوئی بھی ملک ہو، ایسے ہی برباد ہو جائے گا۔ عراق کا حال دیکھا آپ نے، لیبیا کا حال دیکھا آپ نے بے شمار اور مسلمان ملکوں کا حال آپ نے دیکھ لیا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ سارے اکٹھے ہوں، اکٹھے ہو کر فیصلہ کریں۔ OIC کے پلیٹ فارم سے امید کی جا سکتی ہے شاید کچھ بہتر ہو جائے، لیکن ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ ریئل پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں آپ کی خواہشات نہیں پوری کر سکتا یہ کہہ کے کہ مسلمان یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور اس وقت جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ جائیں گے، اس وقت محمد بن قاسم آ جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا بھائی۔ صلاح الدین ایوبی جب تھے اپنے دور میں تو وہ اپنے دور کے بہترین فائٹر تھے، ان کے پاس اپنے دور کے سب سے جدید لڑاکا ہتھیار تھے، اسی لیے وہ مارتے تھے۔ جب یہ خلافت عثمانیہ تھی، ان کے پاس اپنے دور کے بہترین فوجی، بہترین ہتھیار اور بہترین بندوبست تھا، اس لیے وہ مارتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں جب غزوات ہو رہے تھے، مسلمانوں کو فتوحات اس لیے مل رہی تھی کہ وہ بہتر لڑنے والے تھے، بہتر حکمت عملی تھی، اور ان کے پاس لڑائی کی وجہ بھی تھی، اور ان کے اندر آپس میں اتفاق تھا۔ وہ ایک جگہ سے کمانڈ لے رہے تھے، بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس بات کو سمجھیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ آئے گی جب آپ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اکیلے اکیلے لڑنے سے آپ سارے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں کے پاس یہ ایک موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔